आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? आप सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सेहतमंद रखे। ठीक है जी। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो नाम जूनियर वालों को इस्लामियात इख्तियारी का टॉपिक है तौहीद। आपके बाप सोम में से कुछ टॉपिक आपके जो है वो 9th में आते हैं और कुछ जो है 10th में आते हैं। तो उनमें जो तौहीद है सबसे पहला टॉपिक आपका वो आपके 9th के कोर्स में शामिल होता है। ये सफ़ा नंबर 54 पर देखें आप। तौहीद के बारे में हम लोगों ने आयात भी पढ़ी हैं और हदीसें भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी इस बुक में आपने आयात पढ़ी हैं। तो आज हम उस टॉपिक पे जो है थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। अच्छा, एक बात बच्चे याद रखें कि आपके जो टॉपिक हैं, चैप्टर जो हैं, इनमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और बाज़ दफ़ा शॉर्ट भी आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये अपना टॉपिक बहुत ही अच्छा याद करना होगा और कोशिश ये करें कि सारा एक दफ़ा पढ़ लें और जो मेन इसके टॉपिक मतलब मेन जो चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं उनकी हेडिंग्स बना लें। तो उससे ये होगा कि आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएगा और इसी के अंदर जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तालीमात इस्लाम में तौहीद को बुनियादी और मरकज़ी मकाम हासिल है, इसलिए सबसे पहले इसी उन्वान पर लिखा जाता है। अगर आप लोग ये लेक्चर सुनने से पहले सफ़ा नंबर 54 खोल लें तो आपको अगर यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा हुआ इसमें वीडियो में तो आप अपने बुक भी खोल के रख सकते हैं, बल्कि बुक लाजमी खोलें। उसका ये फ़ायदा है कि जो मैं आपको हेडिंग बताऊंगी आप वहाँ पे साथ साथ बनाते जाएंगे। सबसे पहले तौहीद है। तौहीद के लुग़वी और इस्तिलाही मानी हैं। तौहीद का लुग़वी मानी एक बनाना या यकता साबित करना और इस्तिलाही मानी के लिहाज से इससे मुराद अल्लाह ताला की वहदानियत है, यानी इसका एतकाद रखना कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात सिफ़ात और अफ़आल के लिहाज से यकता और बेमिसाल है। तमाम कायनात सिर्फ़ इसी की मखलूक है और इसकी तदबीर के मुताबिक चल रही है। कायनात में इसके अलावा और कोई खुदा नहीं है जो इसके साथ ज़ात और सिफ़ात या अफ़आल में शरीक हो। वो तमाम ऐबों से पाक है और तमाम कमालात इसमें मौजूद हैं। वो हय्युल यक़्यूम है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फ़ना होना और मौत का आना इसके लिए महाल है और इस तरह वो तमाम कायनात को संभाले हुए, यानी मौत जो आएगी वो तमाम जानदारों को आएगी, लेकिन अल्लाह ताला इससे बरी ज़िम्मा है। अल्लाह को मौत नहीं आएगी। इस काम में इसे किसी मदद की ज़रूरत नहीं। वो अकेला ही क़य्यूम है, वो समद है, यानी अपने वजूद और काम में किसी का मोहताज नहीं है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने अक्सर जो है ना वो चीज़ों के लुग़वी और इस्तिलाही मायने पढ़े होंगे। तो जब हम किसी टॉपिक का लुग़वी मायने पढ़ते तो उसका मतलब ये होता है कि उस लफ्ज़ का लुगत में क्या मायने है, यानी जो भी लफ्ज़ टॉपिक का जो भी नाम होता है वो किसी ना किसी लैंग्वेज का लफ्ज़ होता है, या तो वो अरबी का होगा या फ़ारसी का या उर्दू का, जो बेशुमार लतीनी अंग्रेज़ी बहुत सी ज़ुबानें। तो उस ज़ुबान की जो डिक्शनरी होती है, जो लुगत होती है, उसमें उस लफ्ज़ का क्या मतलब है। और इस्तिलाही मायने से मुराद ये होता है कि जो हमारा मज़हब, हमारी शरीयत या हमारा माशरा या हमारी जो अमली ज़िंदगी में हम उस चीज़ को जिस मायने में लेते हैं हम उसको इस्तिलाही मायने बोलते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ की आप जो हेडिंग बनाएंगे तौहीद का लुग़वी और इस्तिलाही मायने, उससे अगला जो पैराग्राफ है उसकी हेडिंग बना लें कि इबादत का हकदार कौन। ठीक है जी। और फिर जो आगे नीचे आपका सूरत इखलास का जो हवाला दिया हुआ है इसकी आप हेडिंग बना लें कि सूरत इखलास या सूरत तौहीद। सूरत इखलास एक ऐसी सूरत है जिसको 3/3 कुरान के बराबर कहा जाता है, क्योंकि इसमें अक़ीदा तौहीद बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया गया। आप सबको ये सूरत आती भी है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, या अल्लाह बेनियाज है, दोनों इसके तर्जुमे हो सकते हैं। लम यलिद, नहीं ना वो किसी का बाप है, व लम यूलद, और ना वो किसी का बेटा। ला का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन लम जहाँ पे आ जाए अरबिक में, लम का मतलब होता है हरगिज़ नहीं, यानी कि वो काम हमेशा नहीं होगा, कभी भी वो पॉजिटिव में नहीं आ सकता, हमेशा नेगेटिव, यानी ये काम कभी भी नहीं हो सकता कि कभी भी अल्लाह का कोई बाप नहीं और कभी भी उसका कोई बेटा नहीं। लम हरगिज़ नहीं, ठीक है, यानी ज़ोर दिया जाता है जब नहीं के सीगे पर तो लम आ जाता है। वह लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर और सानी नहीं,
تو یہاں پہ بھی لم آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 55 پر دیکھیں کہ جو اوپر کا آپ کے 3-4 چھوٹے چھوٹے پیراگراف ہیں، اس میں پہلی آیت، دوسری آیت، تیسری آیت اور آخری آیت، یہ چاروں آیات کو تھوڑا تھوڑا مفہوم ان کا بیان کیا گیا۔ جو آپ نے سورۃ اخلاص کی 4 آیات پڑھی ان کا تھوڑا تھوڑا مفہوم، تو آپ ان کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، پہلی آیت کا مفہوم، دوسری آیت کا مفہوم، تیسری آیت کا مفہوم اور آخری آیت کا مفہوم۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ ایسے ان کی ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 55 پہ دیکھیں کہ توحید پر اسلام کا زور۔ تو یہاں سے سب سے پہلے ہمارے پاس 2 جو ہے وہ احادیث ہیں، یعنی نبی پاک کے فرمان ہیں۔ تو عقیدہ توحید حدیث کی روشنی میں آپ لکھ کے ہیڈنگ، اور اس میں یہ یہاں سے توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا نثار ہے۔ نبوت کے اعلان کے کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی قوم قریش کو پہلا خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا ھو تفلحوا، کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو اس لیے کہا کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو وہ عام لوگ تھے، عام عوام تھی، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب اور فلاح پاؤ گے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید پر زور دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا ان توحید رأس الطاعات، توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ یہ 2 احادیث آ گئی۔ اس کے بعد جو آگے آپ کے پاس 2 آیات ہیں آل عمران کی اور انبیاء کی، اور پھر اگلے صفحے پر بھی ایک آیت ہے۔ ان تینوں آیات کو آپ نے قرآن کی روشنی میں لکھ کر عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں یہ ہیڈنگ دینی ہے، اور اس میں آپ نے ان آیات کا ترجمہ لکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 56 پہ آپ آ جائیں، اس پر بھی جو سب سے اوپر آپ کی آیت ہے سورۃ النساء کی، بے شک اللہ یہ جرم نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ اور گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ شرک سے گندے خیالات اور ناپاک ارادے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں رب العزت نے مشرکوں کو بھی نجس اور ناپاک قرار دیا۔ یہاں سے شرک سے گندے خیالات اور ناپاک ارادے پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے آپ لکھیں گے توحید کی ضد شرک، یہ ہیڈنگ بنائیں گے، یعنی توحید کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ اس میں پھر یہ قرآنی 2 آیات آ گئی، سورۃ توبہ کی اور سورۃ لقمان کی، کہ بے شک مشرک ناپاک ہیں، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ آپ نے 2 جو آیات ہیں وہ توحید کی ضد شرک میں لکھ لینی ہے، اور پھر اس کا تھوڑا سا یہاں پہ نیچے دیکھیں وضاحت بھی آ گئی آپ کے پاس، اس لیے مشرک کی بخشش نہیں ہوگی یہاں تک، یہ آپ نے توحید کی ضد شرک میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا پیراگراف ہے یہ بھی تقریباً اسی میں آ جاتا ہے، چلیں اس کو بھی پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ، کوئی اس میں سے بھی پوائنٹ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ۔ نیچے سب سے آ جائیں کردار سازی میں توحید کا حصہ، یعنی اگر عقیدہ توحید انسان کے اندر موجود ہے تو اس کے کردار پر، اس کی شخصیت پر عقیدہ توحید کون کون سے اثرات ڈالے گا۔ دیکھیں نا، آپ جب بھی کوئی سوچتے ہیں تو اس کے مطابق آپ اپنا کام کرتے ہیں، تو پھر وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی جیسے لیٹ سپوز خدا نخواستہ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، تو آپ جس کے بارے میں برا سوچیں گے آپ اس کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، آپ اس کے اگینسٹ ہی رہیں گے، آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی غلط پلاننگ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہی کوشش کریں گے کہ ہم اس پیارے بندے سے جو ہے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ ناراض ہو، آپ ہمیشہ وہی کام کریں جو اس کو اچھے لگیں۔ تو اسی طرح عقیدہ توحید جو ہے وہ اگر انسان کے اندر ہو تو اس کا کردار کیسا ہوگا، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، وہ کیا کیا کام کرے گا، یہ ہمیں یہ کردار سازی میں توحید کا حصہ بتا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو اثر عقیدہ توحید ڈالتا ہے انسان پر وہ یہ ہے کہ عزت نفس اور خودداری پیدا ہونا۔ عقیدہ توحید سے انسان میں عزت نفس اور خودداری پیدا ہوتی ہے، وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کا سر اللہ کے سوا دنیا کی کسی دوسری طاقت کے سامنے نہیں جھکتا۔ یعنی انسان عزت نفس اور خوددار ہو جاتا ہے، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ نمبر 2 ہے جی غرور اور گھمنڈ دور ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اس کی ہیڈنگ میں نے اس لیے بنا دی تاکہ آپ ہیڈنگ یاد کریں گے تو پھر آپ کو یہ پوائنٹ ایزی یاد ہو جائیں گے۔ اللہ کو ایک ماننے والا خوددار ہونے کے ساتھ نہایت متواضع اور منکسر مزاج ہوتا ہے، یعنی کہ عاجز ہو جاتا ہے، وہ کبھی اپنی قابلیت، طاقت، منصب اور مال و دولت پر غرور و گھمنڈ نہیں کرتا۔ تیسرا جو ہے عقیدہ توحید کا اثر وہ یہ ہے کہ دل مطمئن اور پر امید رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عقیدہ توحید سے انسان کا دل مطمئن اور پر امید رہتا ہے۔ جو لوگ ایمان لا کر اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم و شرک سے بچائے رکھتے ہیں، ان کے لیے امن اور سلامتی اور اطاعت کی
زندگی ہوتی ہے، اطمینان کی زندگی ہوتی ہے، سوری، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 57 پہ بھی کچھ پوائنٹ ہیں، اور یہ اطاعت رسول کے اوپر تک آپ کا ٹاپک ہے توحید۔ اس میں پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہے کہ صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل کی صفات کا پیدا ہونا۔ نمبر 5 یہ ہوگا کہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کے اندر جب عقیدہ توحید ہوگا تو وہ بہادر ہو جائے گا، وہ کسی کے آگے جھکے گا نہیں، پھر کسی سے ڈرے گا نہیں۔ اور چھٹا جو پوائنٹ ہے مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے، یہ عقیدہ توحید جو ہے وہ مساوات اور برابری کا درس انسان کو دیتا ہے۔ اور 7واں یہ ہے کہ جی اسلامی اخوت کا جذبہ ابھارتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ دوسروں کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، دوسروں کا درد بھی محسوس کرتا ہے، تعصب، تنگ نظری اور گروہ بندی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری جو پیراگراف ہے اس کو خلاصہ کلام کی ہیڈنگ دے کر اب یہاں پہ بہانے تراشنے لگتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اب اس میں سے لانگ کوشچن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، آپ کا جو 8 نمبر کا کوشچن آتا ہے اس میں پھر آپ یہ ساری جب ہیڈنگ لکھیں گے تو آپ کا اچھا میکسیمم کوشچن بن جائے گا، اور جو شارٹ بھی اس میں سے بعض دفعہ آ جاتے ہیں۔ تو آج کی ڈائری پہ ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اچھا بیٹا، آج کی جو ڈائری ہے 20 اپریل کی، وہ آپ لوگوں کی اسماعیت اختیاری کی برائے جماعت نام جونیئر کے لیے توحید کے ٹاپک کو جو ہے ہم نے آج پڑھا ہے، اور ڈائری یہ ہے کہ توحید کے عنوان پر تفصیلی جواب یاد کرنا ہے، یعنی اس میں پورا ٹاپک آ جائے گا جیسے میں نے آپ کو ہیڈنگ وائز کرایا۔ نیز دیے گئے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ ایچ اے میں آپ نے 20 اپریل کی ڈیٹ ڈال کر اس میں یہ آنسر کوشچن لکھ لینے۔ اسی ٹاپک کے اندر سے میں نے چھوٹے چھوٹے کوشچن آپ کے لیے بنائے ہیں، اور پھر جب انشاءاللہ بہت جلد ہم جب اسکول کھلیں گے اور ہم ملیں گے تو پھر ہم یہ آپ کی ایچ اے جو ہے نا ٹیچرز آپ کی چیک کر دیا کریں گی۔ تو اس ایچ اے میں 5 کوشچن ہے کہ توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کریں۔ میں نے آپ کو ٹاپک کے اندر ہیڈنگ بنوا دی ہے، آپ نے اس کا آنسر وہاں سے لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جی عقیدہ توحید پر 2 آیات اور 2 احادیث لکھیں۔ تو کوئی سی بھی 2 آیات اور 2 حدیث کا ترجمہ آپ نے اس ٹاپک میں لکھ لینا ہے، اس ٹاپک کا عقیدہ توحید کا۔ سوال نمبر 3 ہے جی خصوص اخلاص کا ترجمہ مختصر مفہوم لکھیں، یعنی آپ نے چاروں آیات کا ترجمہ اور پھر تھوڑا تھوڑا ان کا ہر آیت کا مفہوم تھوڑا تھوڑا جو ہے آپ نے لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے جی دین اسلام کی تعلیمات میں مشرک اور شرک کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا دین جو ہے وہ شرک اور مشرک کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی آپ نے اپنے لفظوں میں وہاں سے پڑھ کے اور پھر اپنے الفاظ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت دے دینی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے جی توحید کا عقیدہ انسان کی کردار سازی کیسے کرتا ہے، 2 مثالیں دے۔ تو جو ہم نے آخری ٹاپک پڑھا، جو ٹاپک کا آخری حصہ پڑھا کہ عقیدہ توحید کا انسانی کردار پر جو اس کے اثرات ہیں وہ ہم نے پڑھے، اس میں سے کوئی سی 2 مثالیں آپ جو ہے وہ لکھ لیں گے۔ اور جو سرگرمی ہے آج آپ کی وہ یہ ہے کہ توحید کے عنوان پر آپ نے 2 اشعار لکھنے ہیں۔ 2 سے اگر زیادہ بھی ملتے ہیں تو ضرور لکھیں، لیکن کم از کم آپ نے منیمم آپ نے 2 ضرور لکھنے ہیں۔ نیز آپ نے رمضان المبارک کی اہمیت پر ایک قرآنی آیت کی روشنی میں تھوڑی سی وضاحت کرنی، یعنی آپ قرآن سے ایک آیت ڈھونڈیں جس میں کہ روزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ احکامات ہوں، قرآن کی آیت کوئی بھی آپ لکھیں گے، اور اس میں یہ بھی آپ ایچ اے میں ساتھ لکھ لیجئے گا۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ جب اسکول کھلیں گے تو ہم آپ کی ایچ اے تو آپ کی ڈیٹ وائز جو ہے نا چلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امید ہے کہ آپ کو ڈائری سمجھ آ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ میری مختصر سی یہ بات ہے کہ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر رہی ہوں کہ آج کل سکون کی نیند کون سوتا ہے، آرام و سکون کی نیند کون سا بچہ سوتا ہے؟ تو بیٹا آرام و سکون کی نیند تو وہی شخص ہوتا ہے نا جو دوسروں کو معاف کر کے اپنا دل صاف کر لیتا ہے۔ آج کل آپ لوگ گھر میں ہیں، آپ لوگوں کی ڈیلنگ اپنے رشتہ داروں سے چل رہی ہے، مطلب گھر میں آپ کی امی ہیں، ابو ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی ہیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اپنا دل صاف کرتا ہے، دیکھیں دن میں ہزاروں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، کبھی امی غصہ کر جاتی ہیں، کبھی بہن بھائیوں سے چھوٹی موٹی لڑائی ہو جاتی ہے، تو انسان جب ساتھ رہتا ہے تو چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن ان باتوں کو دل میں نہیں رکھنا بلکہ دل اپنا صاف کرنا ہے۔ دیکھیں بیٹا ہمارے سامنے سب سے بڑی جو مثال ہے اسوہ رسول ہیں، نبی پاک کا طریقہ ہے، اور پھر ان کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے بیڈ رومز میں، اپنے گھروں میں قبریں بنائی ہوتی تھیں، قبریں کھود کے رکھی تھی، اور رات کو وہ اس قبر میں لیٹا کرتے تھے، اور یہ اپنے اوپر کیفیت طاری کیا کرتے تھے کہ آج ہماری آخری رات ہے اور ہم لوگ بس مر چکے ہیں اور قبر میں چلے گئے ہیں۔ تو وہ پھر پورے دن کے اپنے اعمال جو ہے وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتے تھے کہ آیا ہم نے دن میں کیسا دن گزارا، آج کیا معاملات کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے،
کسی کے لیے کیا جو ہے وہ دل میں سوچا، کسی کے لیے کیا سوچا، کون سے کام کیے اچھے، کون سے برے. تو ہم نے بھی ان کے اسوہ حسنہ پر، ان کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے ایسے ہی کرنا ہے کہ اگر چلیں ہم لوگ تو اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ جب رات کو لیٹتے ہیں تو کم از کم آخری 5-10 منٹ ضرور سوچیں کہ آج ہم نے دن کیسا گزارا، آج ہم نے کس کے ساتھ کون سا معاملہ کیا، کہاں جھوٹ بولا، کہاں سچ بولا، کہاں کسی کی دل آزاری کی. اور جو ہے نا دیکھیں، نیند جو ہے وہ موت کی ایک شکل ہے، تو سونے سے پہلے ضرور سوچا کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر جب سوتے ہیں تو موبائل پہ گیم کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ رات کو اپنا محاسبہ ضرور کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے دن کیسا گزارا اور کہاں کہاں جو ہے وہ آج ہم نے زیادتی کی. اور یہ بھی سوچنا ہے کہ کتنی نمازیں پڑھیں. کوشش کریں کہ 5 وقت نماز پڑھیں. اور ویسے بھی نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، تو جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہمیں بہت اچھی تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم الگ سے پھر ایک کلاس میں بات کریں گے، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور جانے سے پہلے میرے ساتھ مل کر دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور ڈیروں دعائیں اپنے لیے کیا کریں، اپنے ملک کے لیے کیا کریں، اور اپنے اساتذہ کے لیے کیا کریں، اپنے اسکول کے لیے کیا کریں، ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.